बकवास करता है ये शख्स। मौला अली ने खारजियों को जलाया था, उसके बाद मौला अली ने जी रुजू किया है ना, उनके अफसोस के कलिमात ही उनका रुजू है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। अली के बारे में क्यों झूठ बोल रहा है कि इमाम अली इन लोगों को जिंदा जलाते, और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है, बकवास करता है ये शख्स। कुरान मजीद के अंदर बड़े से बड़ा जुर्म उसकी सजा जलाना नहीं। तो क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम को कुरान का हुक्म मालूम नहीं था? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया था? ये रिवायात कहाँ पर वाक़ हैं और क्या ये सही रिवायात है? क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह से किया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस अमल के ऊपर एतराज किया, और जब ये बात इमाम अली को पहुंची तो इमाम अली ने अपने इस फेल के ऊपर रुजू किया? क्या ये रिवायात साबित हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक काम किया हो और उसके ऊपर फिर कहा हो कि ये मुझसे गलती हुई है, मैं इससे रुजू करता हूँ? एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी है और मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब ये देखें, इसमें ये बात की गई है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा गया कि आपने कुछ लोगों को, खवारिज को जिंदा जला दिया, एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर उन लोगों को फेंक दिया और ऊपर से आग लगा दी, वो लोग जिंदा जल गए, मर गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात मैं बताता चलूं कि खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सही बुखारी के अंदर मरवी है। हजरत उमर फरमाते हैं, अक़रउना उबई व अक़दाना अली, हम में सबसे बड़े कारी वो उबई इब्न काब है और हम में सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वाले वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है मुस्तदरक लिल हाकिम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मदीना वालों में सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वाले वो अली इब्न अबी तालिब। और इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब मुझे यमन की जानिब काजी बनाकर भेजा तो मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की और आपके सीने अतहर के ऊपर हाथ रखा। इमाम अली फरमाते हैं, फिर उस दिन के बाद मुझे कभी भी फैसला करने के अंदर कोई मुझसे गलती वाक़े नहीं हुई। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस नंबर 4716 हदीस है मुस्तदरक लिल हाकिम की। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर हाथ रखा और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा सब्बित लिसानहु वहदि क़ल्ब, ए अल्लाह अली के सीने, अली की जुबान को साबित रख और इसके दिल को हिदायत के ऊपर रख, मजबूती के साथ हमेशा रख। तो इमाम अली फरमाते, फमा शकक्तु फिल क़दाई औ फी क़दाइन बाद, कि इसके बाद मुझे कभी भी फैसला करने के अंदर कोई शक वाक़े नहीं हुआ, कभी भी कोई शक वाक़े नहीं हुआ। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दुआ हासिल हुई और आप हमेशा दुरुस्त फैसला करते थे। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ रिवायात से ये बात मालूम होती है, जिस तरह की ये दावा किया गया है, और ये दावा करने वाला शख्स वो है कि जो अपने आप को इल्मी किताबी कहता है, लेकिन आज मैं हकीकत वाज़े करूंगा कि इल्मी किताबी नहीं, फिल्मी और जनाबी है। ये फिल्मी जनाबी इंसान है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब ये बात मंसूब करता है कि इमाम अली को एक फैसले के अंदर खता वाक़ई हुई अलयाज़ु बिल्लाह और आपने फिर उससे रुजू की, गोया कि आपसे खताए इज्तिहादी वाक़या हुई। बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, गलत बात है इमाम अली अलैहिस्सलाम की जनाब के अंदर, इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर ये बात करना कि अली से फैसले के अंदर खता हुई। खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये कौल है, मुतवातिर नकल है ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। अल इस्तिआब के अंदर, अल इस्तिआब फी मारिफत अल असहाब में, अंसाबुल अशराफ और तबक़ात इब्न साद के अंदर, और इसी तरह अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून के अंदर ये जुमला नकल किया गया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल इस्तिआब से मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये नकल किया है इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने, जिल्द 2 सफ़हा 97। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हमें किसी बात का सबूत हज़रत अली के पास मिल जाता था तो फिर हम इससे किसी सूरत एराज नहीं करते थे। इज़ा सबत लना क़ौलु अलीय्यिन लम नअदिल इला गैरिही, कि जब हमें अली का कौल मिल जाए तो हम किसी और जानिब नहीं जाते हैं। तो ऐसी ज़ात के बारे में कि जिनके बारे में खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम किसी और जानिब जाते ही नहीं हैं और हमें किसी और का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं होता, कि जब अली ने फरमा दे, इमाम अली फरमा दे कि जो बाब मदीनतुल इल्म है, बाब मदीनतुल हिकमत है, वो किसी मसले में खता कर सकते हैं और लोगों को जिंदा जलाना, यानी आप देखें कि कितना बड़ा एक किस्म का जुर्म इमाम अली की जानिब मंसूब किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के यहाँ परवरिश पाई, आपकी गोद में पले बढ़े, आपके यहाँ तरबियत हुई है इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रहमत है, रहमतल लिल आलमीन, इमाम अली ने उससे हिस्सा लिया है। इमाम अली ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रहमत के खिलाफ हो। और इन्होंने इमाम अली की बात तो छोड़िए, इन्होंने तो ऐसी रिवायात नकल की हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में कि उन्हें बयान करते हुए भी इंसान खौफ खाता है खुदा, लेकिन इन्होंने किताबों के अंदर नकल कर दी और ये उसे फिर नकल करते जाते हैं सही 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 ये सही रिवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी के अंदर रिवायत नकल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने
اکل اور اورینا قبیلے کے لوگوں کو ان کو گرفتار کیا اور انہوں نے اونٹ چرائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سزا دی کہ انہیں پیاسا رکھا, بھوکا پیاسا رکھا, ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیری گئی, ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں, اور وہ پانی مانگتے تھے, انہیں پانی نہیں دیا جاتا. یہ عمل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نقل کیا. تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو زندہ جلایا. یہ دراصل وہ روایات ہیں کہ جن روایات سے اہل البیت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ تو انسانیت کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا کرتے تھے, انسانیت کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا کرتے تھے. چونکہ بعد کے جو ظالم بادشاہ تھے وہ اپنے ظالمانہ کارروائیوں کا جو سند جواز تھے وہ احادیث کے ذریعے وہ تلاش کیا کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ایسے محققین اور ریسرچرز, سو کارڈ قسم کے ریسرچرز حضرات موجود ہیں کہ جو اس پہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا. تحقیق ذرا بھی نہیں ہے, خود کو علمی کتابی کہتے ہیں, لیکن امام علی کی جانب یہ بات منسوب کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم اور حیا اور غیرت وہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سامنے کوئی حیا ان کو نہیں آتی ہے. تو وہ روایات کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ روایات کہاں سے آئی ہیں, کس جگہ سے آئی ہیں, اور انہوں نے صحیح کے نام پر اہل البیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا پیش کیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3017 ہے, اکرمہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس, امام علی علیہ السلام نے ایک جماعت کو جلا دیا, جماعت کو زندہ جلا دیا. فبلغ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی. فقال لو كنت انا لم احرق, اگر میں علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں. اچھا آپ کیا کرتے؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو. یعنی یہ عذاب دینا, کسی کو جلانا, یہ تو اللہ کا حق, یہ اللہ کا حق ہے. تو اس طرح کا عذاب جو اللہ عذاب دے گا, تکلیف دے گا, کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس طرح کا عذاب اور تکلیف اور سزا دے. تو لہٰذا ابن عباس نے کہا لا تعذبوا بعذاب اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو. اور علی نے تو اللہ کے عذاب جیسا عذاب دیا, لوگوں کو زندہ جلا دیا. اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ, میں ان کو قتل کرتا, کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے تو میں ان کو قتل کرتا, کیونکہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 6922, یہ بھی اکرمہ سے روایت ہے, ایوب سے, اور انہوں نے اکرمہ سے روایت کیا. فرماتے ہیں اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقہ, کچھ زندیق لوگ وہ امام علی کے پاس لائے گئے, فاحرقہم, امام علی نے ان کو جلا دیا. فبلغ ذلك ابن عباس, ابن عباس کو یہ بات پہنچی. فقال لو كنت انا لم احرق, اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو لم احرقہم, میں ان کو جلاتا نہیں. لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. لا تعذبوا بعذاب اللہ, حدیث ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ, ولقتلتهم, میں ان کو قتل کرتا, لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من بدل دینہ فاقتلوہ. اب یہ روایات, یہ دو روایات ہیں. اسی طرح یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر مروی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر, سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سنن نسائی کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر ہے, مسند حمیدی کے اندر ہے. اب یہ روایات جتنی بھی ہیں جن جن کتابوں کے اندر ہے, نوٹ کیجئے گا میری بات, یہ صرف اکرمہ سے مروی ہے. کس سے مروی ہے؟ اکرمہ, جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے. اکرمہ بربر قبیلے کے تھے, افریقہ کے. اور یہ کون تھے ان کے بارے میں محدثین کی جرح آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں کیوں جھوٹ بول رہا ہے, بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں, امام علی کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا. اور یہ بخاری کے مقلدین یہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا, مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا. تو یہ جتنے بھی روایات ہیں یہ صرف اکرمہ مولا ابن عباس روایت کرتے ہیں. غور کیجئے, ایک واقعہ ایک معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ مولا علی لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں. تو یہ واقعہ صرف ایک بندہ نقل کرتا, اس واقعے کو تو بہت سارے لوگ نقل کرنے چاہیے تھے, بہت سارے لوگ ہوتے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہوتے, گواہ ہوتے. صرف ایک گواہ موجود ہے یہاں. اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے مولا علی کے اوپر اور اکرمہ ہی صرف اس کو نقل کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ پورے کوفہ کے اندر, بصرہ کے اندر صرف مولا علی کے اس عمل کا گواہ وہ اکرمہ ہی بنتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ درایتاً, یعنی اگر دیکھا جائے تو حالات کے تناظر کے اندر یہ بالکل مشکوک بیٹھتی ہے. آج بھی ہمارے سامنے اگر ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ اہم واقعہ ہو, ایسا نہیں کہ کہیں ایک جگہ پر ہو جائے اور اس کا کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت
اس طرح کا نہ ہو خفیہ طور پر، نہیں، لوگوں کو زندہ جلایا، اس کے نقل کرنے والے کم از کم 2 سے 4 افراد تو ہوتے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اتنا بڑا واقعہ ملک کے اندر رونما ہو گیا، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کا گواہ صرف ایک بندہ ہے، نقل کرنے والا، آگے پہنچانے والا صرف ایک بندہ. کافی سارے لوگوں سے روایت ہونا چاہیے تھا نا، لیکن صرف ایک بندے سے روایت ہے. کیوں اس طرح کی کیوں ہے بات؟ اچھا، اب یہ جو کہا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے رجوع کیا ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. بکواس کرتا ہے یہ شخص کہ مولا علی نے رجوع کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بخاری کے اندر ہے، بخاری کے الفاظ کے اندر کہیں پر مولا علی کے رجوع ثابت نہیں ہے. سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے وہاں پر یہ ہے کہ تابعی کہتے ہیں کہ مولا علی نے ان کو جلایا نہیں تھا بلکہ انہیں دھواں دے کر ان کو مارا. ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہے جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس بنیاد کے اوپر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے رجوع کر دیا تھا. اور بھائی کبھی عربی پڑھی ہے؟ کبھی کتاب کو سنن ابو داؤد کی جو عربی عبارت ہے وہ اس پہ غور کیا ہے؟ اصل میں یہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے ڈنڈی ماری اور جھوٹ باندھا ہے. یہ ترجمہ کرنے والے بھی جو ہیں یہ سلفی، یہ بھی جھوٹے ہیں بہت بڑے. وہاں پر آپ دیکھیں گے ویب سائٹ کے اوپر تو وہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4351 4351 یہ روایت ہے. یہ بھی ایوب سے، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں ان علی علیہ السلام احرق ناسا ارتدوا عن الاسلام. پوری روایت اسی طرح ہے. امام علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جلا دیا جو کہ مرتد ہو گئے تھے. فبلغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات ابن عباس کو پہنچی تو انہوں نے کہا لم اکن لاحرقہ بالنار، تو میں اگر ہوتا تو میں ان کی جگہ پر ان کو جلاتا نہیں، ان لوگوں کو جلاتا نہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ وکنت قاتلهم بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کو قتل کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من بدل دینه فاقتلوه فبلغ ذلك علیا علیہ السلام. یہ بات امام علی کو جب پہنچی ابن عباس فقال ویح ابن عباس، تو امام علی نے فرمایا ویح ابن عباس، ابن عباس کا ناس ہو، ابن عباس افسوس ہو تجھ پر. لیکن ترجمہ کرنے والے نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ کرنے والے آپ خود دیکھ لیں، یہ اردو کتابیں پڑھتے ہیں، اسے کیا پتا کہ علم کیا ہوتا ہے. علی کی جانب اتنی بڑی بات منسوب کرتے ہوئے ذرا بھی تحقیق نہیں کی کہ عربی عبارت کے اندر کیا الفاظ موجود. عربی عبارت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں. علی نے کہا کہ ہاں میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. ابن عباس نے صحیح بات کی. وہ شخص، وہ ذات گرامی کے ابن عباس خود کہتے ہیں کہ اگر علی کا عمل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کسی کے اوپر کسی کے پاس نہیں جاتے. ابن عباس کہہ دیتے نا کہ علی نے یہ کام کیا ہے، ہمارے لیے حجت ہے، جب علی نے کر دیا تو ہمارے لیے حجت ہے یہ بات. لیکن ایک طرف تو ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے اور دوسری جانب ابن عباس کی ہی زبان سے امام علی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگا کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں. اور یہ بات امام علی کو پہنچی تو امام علی نے کہا کہ ہاں ابن عباس نے کہا ٹھیک، اچھی بات کہی ہے. اچھی بات کا کہاں ہے یہاں پہ ترجمہ؟ کہیں پر موجود نہیں. تو یہ واضح طور پر امام علی علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا اور غلط بات پیش کیا گیا؟ غلط بات پیش کی گئی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مولا علی کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح کے الزامات لگائے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے اور انہیں صحرا میں چھوڑ دیا. وہ پانی مانگتے تھے اور انہیں پانی نہیں دیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 233. اور یہ بھی جتنی روایات ہے یہ انس بن مالک سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ اکل اور اونینا قبیلے کی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ روایت بھی صرف انس بن مالک سے ہے. تو یہ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگائے اور یہی باتیں انہوں نے امام علی کی جانب منسوب کی ہیں تاکہ یہ ہو کہ امام علی علیہ السلام وہ لوگوں کو زندہ جلاتے. العیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. اس بارے میں استاد عدنان ابراہیم کا جو کلپ ہے وہ بھی میں یہاں پر آپ کو سناتا ہوں. عدنان ابراہیم حفظہ اللہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی جانب غلط منسوب کی گئی ہے بات، یہ درست بات نہیں ہے کیونکہ کبھی ہمیں یہ روایات متضارب نظر آتی ہیں. کہیں پر یہ ہے تابعی کہتا ہے کہ انہیں دھواں دے کر مارا گیا، کہیں پر یہ ہے کہ جناب امام علی کو یہ بات پہنچی، اور کسی روایت کے اندر یہ نامکمل روایات ہیں، تعویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ مرتدین تھے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جرم یہ کیا تھا لہٰذا ان کو جلا دیا گیا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اگر قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے تو قرآن نے شرک کی یا کسی کو اگر کوئی شخص الہ مانتا ہے اس کی کیا سزا بیان کی ہے؟ کوئی سزا بیان نہیں کی. ہاں ایک شخص اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا موجود ہے، یعنی جس طرح روایت کے اندر ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، لیکن قرآن مجید کے اندر بڑے سے بڑا جرم اس کی سزا جلانا نہیں ہے. تو کیا امام علی علیہ السلام کو قرآن کا حکم معلوم نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام نے یہ سزا دے دی؟ کس طرح کی بات امام علی کی جانب منسوب کر رہے ہیں. اب یہ اکرمہ کے حالات زندگی سنیے گا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب کے اندر اور اسی طرح مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کے اندر اکرمہ کے حالات زندگی نقل کیے ہیں. اکرمہ کے حالات زندگی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں جناب. تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ 267 اور 268 کے اوپر اس کے حالات زندگی ہیں اکرمہ کے. اور اسی طرح تہذیب الکمال جمال الدین ابی الحاج یوسف المزی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 20 صفحہ 278. میں ابن حجر کی تہذیب التہذیب سے آپ کو حالات زندگی کی اکرمہ کے سناتا ہوں کہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. خارجی تھا، یہ خود خارجی ہے، سفریہ سے تھا،
بعض نے کہا ہے کہ یہ حروریہ سے تھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے یمن کے ہیں عبادیہ، یہ ان خوارج میں سے تھا. اور خوارج تو معلوم ہے کہ خوارج مولا علی کے دشمن تھے. تو ایک بندہ جو ان کے گھر کا آدمی ہے اس سے ایسی روایت مولا علی کے بارے میں نقل کرنا، یہ علم ہے، یہ کتاب کا نام ہے، یہ عقل و شعور کا نام ہے. کس درجے کی تمہاری تحقیق ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص نقل کر رہا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ خود خارجی بندہ ہے، اکرمہ مولا ابن عباس، جو حضرت ابن عباس کے غلام ہے اکرمہ. تہذیب التہذیب الجزء السابع الناشر دار الکتاب الاسلامی القاہرہ صفحہ 267. قال ابن لہیعہ نے کہا وکان قد اتی نجدۃ الحروری، وہ نجدہ الحروری کے پاس آیا، فاقام عنده 6 اشہر، وہاں پر اس کے پاس اس خارجی کے پاس 6 مہینے تک رہا. ثم اتی ابن عباس، پھر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، فسلم علیہ فقال ابن عباس قد جاء الخبیث. تو جب یہ ابن عباس کے پاس آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد جاء الخبیث، خبیث بندہ آ گیا، خبیث بندہ آ گیا. قال وکان یحدث برأی نجدہ، یہ نجدہ کے رائے پہ تھا. نجدہ کی رائے مراد یہ ہے کہ وہاں کے جو خوارج تھا ان کی رائے کے اوپر، ان کا پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا، ان کے مسلک کے اوپر تھا. وقال ابن لہیعہ عن ابی الاسود کان اول من احدث فیہم ای اہل المغرب رأی السفریہ، یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مغرب کے لوگوں کو سفری بنایا، یعنی خارجی بنایا. وقال یعقوب بن سفیان سمعت ابن بکیر یقول قدم عکرمہ مصر وهو يريد المغرب وترك هذه الدار وخرج الى المغرب فالخوارج الذين بالمغرب عنه اخذوا. اسی طرح ان سے خوارج نے علم لیا. وقال علی بن المدینی كان عکرمہ يرى رأی نجدہ، علی بن المدینی کہتے ہیں کہ یہ نجدہ کی رائے پر تھا، یعنی ان خوارج کی رائے پر تھا. وقال يحيى بن معین انما لم يذكر مالك بن انس عکرمہ لان عکرمہ كان ينتحل رأی السفریہ. ابن معین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی کوئی حدیث نقل نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی خارجی تھا. امام مالک نے اپنی موطا میں سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے. وقال عطا نے کہا کان عبادیا، یہ عبازی تھا، خارجی تھا. وقال الجوزجانی قلت لاحمد اکرمہ کان عبازیا فقال يقال انه كان سفریا. جوزجانی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ اکرمہ یہ عبازی تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ سفری تھا. یہ بھی ایک قسم ہے خوارج کی. اسی طرح ابن عمر نافع سے کہا کرتے تھے کہ مجھ پر اس طرح سے جھوٹ مت باندھا کرو کہ جس طرح سے اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولے. یعنی یہ بات خدا سے، خدا کا خوف رکھنا. اکرمہ ابن عمر کی شہادت موجود ہے کہ وہ اکرمہ وہ ابن عباس کے اوپر جھوٹ باندھا کرتا تھا. اور عبداللہ ابن عباس کے جو بیٹے تھے علی ابن عبداللہ ابن عباس، وہ اکرمہ کو باندھ دیا کرتے تھے دروازے کے ساتھ. کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا اس کو گیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ ان کو اس کی حالت کیوں کی ہوئی ہے؟ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی ابن عبداللہ نے کہا اس لیے کہ میرے باپ ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول بول کے ان کے نام کے اوپر یہ حدیثیں نقل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. سعید ابن المسیب بھی جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اپنے غلام سے کہا کرتے تھے، ان کے غلام کا نام تھا برد، کہتے تھے یا برد لا تکذب علی کما یکذب اکرمہ علی ابن عباس، مجھ پر اس طرح سے جھوٹ مت باندھنا جس طرح سے اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ باندھا. تو یہ جھوٹا شخص ہے. تابعین اور محدثین کی، علماء الجرح و تعدیل کی اس کے بارے میں رائے موجود ہے. کذاب راوی ہے، خارجی ہے. اس خارجی سے انہوں نے امام علی کے بارے میں یہ نقل کیا کہ امام علی علیہ السلام وہ لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں، اعوذ باللہ، امام علی لوگوں کو زندہ جلاتے ہیں. تہذیب الکمال سے میں آپ کے سامنے کچھ آراء پیش کر دیتا ہوں. جی اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ ساری آراء موجود ہیں. علی بن مدینی کہتے ہیں کان عکرمہ یرى رأی نجدۃ الحروری، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. عطا سے ہے کان عکرمہ عبادیا، اکرمہ عبادی تھے. حسن بن عطیہ القرشی الکوفی کہتے ہیں سمعت ابا مریم، میں نے ابو مریم سے سنا، وہ کہتے تھے کان عکرمہ بیحسیا، وہ بیحسی تھے، یہ بھی خارجیوں کی قسم ہے. مصعب بن عبداللہ الزبیری کہتے ہیں صفحہ نمبر 279 پر 279 پر کان عکرمہ یرى رأی الخوارج، اکرمہ کی خارجی تھا، ان کی خوارج والے عقیدہ رکھتا تھا. وادعا علی عبداللہ ابن عباس انه كان يرى رأی الخوارج، اور اس نے ابن عباس پر بھی یہ الزام لگایا کہ ابن عباس بھی خارجی، اپنے استاد کے اوپر بھی الزام لگا دی کہ ہمارا استاد بھی خارجی تھا. اعوذ باللہ استغفر. قال ابو خلف عبداللہ بن عیسی الخراز ان یحیی البکا سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول لنافع، ابن عمر کو میں نے سنا وہ نافع سے کہتے تھے اتق اللہ ویحک یا نافع، اے نافع اللہ کا خوف رکھ، اللہ کا خوف رکھ. ولا تکذب علی کما کذب عکرمہ علی ابن عباس، اور اس طرح جھوٹ مجھ پر مت بولنا کہ جس طرح اکرمہ نے ابن عباس کے اوپر جھوٹ بولے. مجھ پر اس طرح کے جھوٹ مت بولنا کہ جس طرح ابن عباس پر اکرمہ نے جھوٹ بولے. اچھا ابراہیم ابن سعد کہتے ہیں اپنے والد سے، سعید بن المسیب سے نقل کرتے ہیں انہ کان یقول لغلام، یہ میں نے آپ کو قول سنا دیا ہے. تو یہ ایک جھوٹا شخص ہے جس کے بارے میں محدثین کے اقوال موجود ہے. تو بخاری کی روایت ہو گئی یا سنن ابو داؤد کی، یہ بالکل حجت نہیں، بالکل بھی نہیں. امام علی کے بارے میں
وہ روایت نقل کرنا. اور اس اصول کو یاد رکھیے گا کہ مولا علی کے بارے میں کوئی روایت ہو, یا سیدہ زہرا کے بارے میں ہو, یا امام حسین کے بارے میں ہو, یا امام حسن, یا اہل البیت میں سے کسی فرد کے بارے میں روایت ہو, اور وہ شخص نقل کر رہا ہو کہ جو اہل البیت سے منحرف ہو, اور وہ رائے, وہ حدیث, وہ اہل البیت کے خلاف ہو, ان کی شان میں کمی کرتی ہو, یا ان پر کوئی الزام لگاتی ہو, ایسی کوئی روایت معتبر نہیں, ایسی کوئی روایت معتبر نہیں ہوگی. کیونکہ اہل سنت کا اصول ہے کہ اگر ایک بدعتی وہ ایسی کوئی روایت لے کر آتا ہے جس سے اس کی بدعت کی جانب لوگوں کو رغبت ہوتی ہو, اپنے عقیدے کی موافق نقل کرتا ہو, تو اس بدعتی کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب اہل سنت وہاں بدعتی کی روایت یعنی کسی شیعہ کی روایت اس کے عقیدے کے لیے قبول نہیں کرتے ہیں, ناسبی کی روایت یا ایسے شخص کی جو خارجی ہو اس کی روایت اہل البیت کے بارے میں کیسے قبول ہو سکتی؟ تو لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو مسلم کی روایت ہو, یا بخاری کی, یا دیگر کتابوں کی, اور والدین کریمین کے بارے میں کہ وہ علیاذ باللہ کہ وہ ایمان پر ان کی موت نہیں ہوئی, یا جناب ابو طالب کے بارے میں, تو ایسی روایت کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.